बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी और आपकी गुफ्तगू औरतों की किस्में के सिलसिले में थी। तो औरतों की कितनी किस्में हैं और वो औरतें की जो अच्छी हैं निगाह कुदरत में, निगाह इस्लाम में, वो कौन सी हैं, या वो औरतें की जो बुरी हैं निगाह कुदरत में, निगाह इस्लाम में, निगाह अंबिया और आइम्मा में, वो कौन सी है। यानी खुलासा ये कि हम बात कर रहे थे कि औरतें अच्छी कौन सी हैं, बुरी कौन सी हैं, और किन किस्मों की औरतों को इस्लाम ने अच्छा समझा है, किन किस्मों की औरत इस्लाम ने बुरा समझा है। या ये कि किन औरतों से मोमिनीन की शादी होनी चाहिए, किन औरतों से शादी मुमकिन नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि अच्छी होंगी तो शादी होगी, उनमें क्या खुसूसियात होनी चाहिए, बुरी होंगी तो उनके अंदर क्या ऐब होंगी जिसकी बुनियाद वो बुरी हैं और उनसे मोमिनीन की शादी नहीं हो सकती है। यहाँ तक हम लोगों की गुफ्तगू पहुँची थी। आखिर में एक बात ये भी थी कि अगर किसी का बच्चा इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी परवरिश जनाब इब्राहीम और जनाब सारा करती हैं, और जो है वो बहिश्त के दरवाज़े पर खड़ा होकर के वो बच्चा अपने वालिदैन के लिए खुदा से दरख्वास्त करता है कि उनको भी जन्नत में भेजा जाए। खुदा आवाज़ देता है कि हाँ जो है वो तुम इन्हें भी ले जा सकते हो। इस सिलसिले में भी गुफ्तगू हो चुकी है। अब एक नई रिवायत है जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मक़बूल है। हज़रत ने फरमाया कि जिस औरत की खासगारी की जाए उसमें ये सिफतें होनी चाहिए। यानी जिस औरत के लिए कोई हाथ मांगने जाए, कोई बंदे मोमिन या ऐसा जवान कि जो मोमिन है, अगर वो अपने लिए बीवी तलाश करने जा रहा है या आप अपने बच्चों के लिए बहू लेने जा रहे हैं, तो कौन सी सिफतें, कौन सी अच्छी बातें उस औरत के दरमियान और उसके अंदर पाई जाएं कि आप अपने बेटे के लिए ज़ौजा उसे बना सकते हैं। पहले गुफ्तगू करता है इस्लाम, और हमारे इमाम अव्वल फरमाते हैं कि पहली खुसूसियत ये होनी चाहिए कि उसका रंग गंदुमी होना चाहिए। रंग गंदुमी हो यानी व्हीट कलर, यानी जो गेहूं का रंग होता है, तो गंदुमी रंग होना चाहिए। यानी गंदुमी रंग यानी जो आमतौर से हिंदुस्तानियों का है, जैसे हम हैं मसलन, ठीक है, गंदुमी रंग है ये। अलबत्ता अब साइंस तरक्की कर गई है, अब गेहूं काला भी आने लगा है। सलावत बर मोहम्मद और आले ब्लैक वाटर के बारे में तो सुना ही आपने। बहुत सारे लोग हैं जो कौन सा पानी पीते हैं, काला पानी पीते हैं। वो सज़ा वाला नहीं है। काला पानी वाकई जो है वो है मार्केट में, जो बड़ा महंगा भी है। हमारे ये 20 रुपये लीटर है, तो वो 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये लीटर है। अमेज़न वगैरह पे देखिए है, आ गया है। तो ब्लैक वाटर और सेलिब्रिटी वगैरह हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्समैन है वो सब पीते हैं, और जो बिजनेसमैन वगैरह हैं, अच्छे लोग अपने लिहाज से जो अच्छे बनते हैं वो लोग पीते हैं उसको, पानी को। तो पानी भी क्या है, काला आने लगा। इसी तरीके से गेहूँ भी साइंस ने तरक्की की है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो अब जो है वो जो हम लोगों का कलर है ये गंदुमी कलर कहा जाता है। किताबी जो इस्तेलाह है कि गंदुमी कलर, ये हम लोग जो हमारा कलर है या आप लोग कलर है, ये क्या कहा जाता है, गंदुमी कलर। अलबत्ता अब जो है वो क्या है, गेहूँ भी काला आने लगा है, लेकिन आटा सबका सफ़ेद ही होता है। आटे जो है वो दोनों का सफ़ेद ही। तो पहली निशानी इमाम ने फरमाया कि गंदुमी रंग होना चाहिए, यानी गेहूँ रंग होना चाहिए। पेशानी फराख हो, यानी ये माथा जो है वो चौड़ा होना चाहिए। फराख यानी चौड़ा हो, यानी 3 उंगली वाला ना हो, यानी यहाँ तक बाल ना हो, ठीक है, बल्कि जो है वो चौड़ी पेशानी होनी चाहिए। किसकी? लड़की की। अलबत्ता लड़के में भी खुसूसियात होनी चाहिए। आंखें सियाह हो, आंखें क्या हो, काली होनी चाहिए, काली होनी चाहिए। कद मियाना होना चाहिए, यानी हाइट क्या है, मीडियम होनी चाहिए। बहुत जो है वो नहीं टाल, नहीं जो है वो क्या है, हाँ शॉर्ट। तो क्या करना है, मीडियम हाइट की बहू ढूंढना है। इमाम ने फरमाया अगर किसी को ऐसी औरत मैसर आ जाए और वो उसका खासगार भी हो और महर देने को न हो, तो वो ज़र महर मुझसे ले जाए। अब ये एक अजीब बात इमाम फरमाते हैं कि अगर ऐसी खुसूसियत की औरत मिल जाती है जिसका रंग ऐसा हो कि गंदमी हो, चेहरा जो है पेशानी चौड़ी हो, आँखें सियाह हों,
یہ خصوصیات اگر کسی عورت کے اندر ہے، کسی نوجوان کو ایسی کوئی عورت مل جائے اور اس کے پاس جو ہے وہ کیا ہے، مہر ادا کرنے کا پیسہ نہ ہو اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو امام نے فرمایا گھبرائے نہیں، وہ جوان ہمارے پاس آئے، اس کا مہر ہم ادا کریں گے۔ دو باتیں اس روایت سے نکل کے آتی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی عورت سے شادی بہرحال کی جانی چاہیے جو امام کی روایت یہ بیان کر رہی ہے امام سے کہ ایسی عورت سے بہرحال شادی کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حق مہر بہرحال ادا کیا جانا چاہیے، ولو یہ کہ امیر المومنین سے قرض لے لے۔ یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ اگر مہر کا پیسہ اس کے پاس نہ ہو تو مجھ سے لے کے جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مہر کا حق ادا کرنا واجب ہے، نہیں ہے تو ہم سے لے جاؤ مگر ادا کرو، ادھار نہ رکھو، قرض نہ رہے۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد اور آل محمد۔ امیر علی بھائی ایک زحمت کریے، اس کو آپ بند کر دیجیے، جو ہے وہ بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، یہ آواز میں بھی ڈسٹرب کر رہا ہے اور اس کو ہلا دے رہا ہے، یہ فین آف کر دیجیے آپ، جزاک اللہ۔ یہ آواز بھی زیادہ کر رہا ہے اور اس کو دوسری حدیث میں منقول ہے کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مشاطہ کو کسی عورت کی خواستگاری کے لیے بھیجتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ اس کی گردن کو سونگھ لینا کہ اس میں خوشبو آتی ہو، ٹخنے اور ریڑھی کے بیچ کا حصہ پرگوشت ہو۔ یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ہے اس ماحول میں اس کو جو ہے وہ کیا ہے آئیڈینٹیفائی کرنا، تو تھوڑا اس کے لیے احتیاط کریے۔ وہاں رسول اللہ فرماتے تھے کسی کے لیے، اب یہ عورتیں کر سکتی ہیں، عام طور سے صرف نوجوان تو دیکھنے جاتا ہی نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ عیب بھی سمجھا جاتا ہے کہ نوجوان ساتھ میں بھی جائے تو بات کرے، تو یہ دوسرے کلچر میں ہے کہ وہ جو ہے وہ لڑکے لڑکی الگ تھوڑی دیر کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ماحول بھی یہ نہیں، اگرچہ اگر واقعاً صرف شادی کرنے کی ہی غرض ہے تو لڑکے اور لڑکی دونوں حجاب میں تہذیب کے ساتھ اسلامی دائرے میں ملاقات کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا ایک طریقہ ہم کو بہت پسند آیا، ہمارے بھائیوں نے اور جو ہمارے جاننے والے گجرات میں وہ سب بتاتے ہیں کہ آپ کے یہاں بڑا اچھا ماحول کہ پہلے کیا ہے صیغہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پھر ٹھیک ہے کنٹینیو کر لیں گے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، ایران میں بھی یہ رائج ہے، یہ ہونا چاہیے ہر جگہ پر۔ ہمارے معاشرے میں بھی اگر اللہ کرے کہ نارتھ انڈیا میں بھی ایسا ہو جائے کہ تاکہ جو طلاقوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہو جائے، جو اتنا جو ہے وہ طلاقیں ہو رہی ہیں وہ کم ہو جائیں، پہلے ایک دوسرے کو سمجھ۔ لیکن اگر واقعاً ساتھ نبھانے کی غرض ہے تب نہ یہ کہ ایک آدمی یہی جو ہے وہ اپنا دھندا بنا لے کہ لڑکیوں کو دیکھے اور سونگھے اور چھوڑے اور پھر دوسری کرے کو نہیں پسند، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی دونوں کیا ہے، متدین ہو، مذہبی ہوتا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ لڑکا بھی کام نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ اگر کوئی اس کی بہن جا رہی ہے دیکھنے کے لیے لڑکی کو، یا ماں جا رہی ہے، خالہ یا پھپھو جا رہی ہے، یا موان یا جو اس کے کوئی خاص ہیں وہ دیکھنے جا رہے ہیں، بھابھی جا رہی ہیں، تو یا رسول اللہ نے فرمایا کہ جس عورت سے شادی ہو نا اس کی گردن کو سونگے، خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، یا اس کے ٹخنوں کو دیکھے اور اس کے یہ پاؤں کے حصے کو دیکھے کہ جس پر کیا ہے گوشت چڑھا ہونا چاہیے، یعنی کمزور لانے کے جو ہے وہ کمزور بیوی لانے کے حق میں اسلام نہیں ہے۔ اور آج تو جو ہے وہ 22-25 سال کی لڑکی کو جو ہے وہ کیا ہے 20-22 kg کی ہو تو اس کو جو ہے وہ خوبصورت مانا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ مثلا جو ہے وہ کیا ہے تندرست چاہیے، توانا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ بچوں کی پیدائش کے موقع پر اس کو جو زحمتیں اس کو برداشت کر سکے۔ آج جو بچے کی پیدائش میں جو آپریشنز بڑھ گئے ہیں، جو ہے وہ چیر پھاڑ زیادہ ہونے لگی ہے، یہ اسی وجہ سے کہ جو پتہ چلا جو ہے وہ لڑکی خود 25 سال کی ہے لیکن ابھی خود جو ہے وہ 22 kg کی ہے، 25 سال کی خود ہے 22 کلو کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب جو ہے وہ ولادت کے موقع آئے گا تو آپریشن کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سب جو ہے وہ پریکٹیکلی ہے، دیکھ رہے ہیں لوگ، آپ یہ بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ اب نارمل ڈیلیوری جو ہے وہ کیا ہے اور سننے کو ہی جلدی نہیں ملتی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ نارمل ڈیلیوری اب ہو ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ جو ہے وہ ہاسپٹل والوں کو بھی کمانا ہے، نرسوں کو بھی کمانا ہے۔ ایک مجبوری ادھر بھی ہے کہ یہ بھی ورک نہیں کرتی ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتی ہیں، اچھا کھاتی پیتی نہیں ہیں، جو ہے ویٹ کم ہے، بلڈ کم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عام طور سے بلڈ کم ہوتا ہے تبھی جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو وہ تو سب بہانے بناتے کہ بچہ پلٹ گیا، یہ ہو گیا، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ایسا تھوڑی نہ ہوتا کہ بچہ جو ہے وہ مشکل میں ہی ہے تبھی آپریشن۔ اب تو اب فیشن بھی ہو گیا ہے
اب لوگ بھی یہی کرنے لگے ہیں. لیکن اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ مثلا، اسی لیے آپ دیکھیے عرب میں آج بھی بچیاں 9 سال میں 10 سال میں وہ مثلا وہ اس قابل ہو جاتی جسمانی لحاظ سے کہ ان کی شادی ہو سکے. 12 سال میں آج بھی عرب میں شادیاں ہو رہی 11-12 سال، کیونکہ وہ جسمانی لحاظ سے فربے ہیں، بالکل تندرست ہیں، کھانا پینا ان کا اچھا ہے، ان کا رہن سہن اچھا ہے. تو پرگوشت ہو، یعنی کیا ہے، گوشت چڑھا ہوا ہو پیر پر، یہ نہیں کہ جو ہے وہ سیخ سلائی بقول معروف کے ہاتھ اگربتی پیر موم بتی، ایسا نہیں ہونا. اگر بہت جو ہے وہ کم وزن کی لڑکیاں ہوتی ہیں تو یہ دشواری ہوتی ہے کہ ڈلیوری میں جو ہے وہ کیا نارمل ڈلیوری نہیں ہو پاتی، وغیرہ وغیرہ اور بہت ساری پریشانیاں. حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ خوبصورت عورت مرد کی خوش نصیبی کی دلیل ہے. ایک یہ پہلو بھی اسلام نے پیش کیا ہے کہ خوبصورت ہونا چاہیے، اگرچہ اس نے صورت کی خوبی سے زیادہ اس نے سیرت کی خوبی پر توجہ دی ہے، تاکید کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ صورت کی خوبی سے بہتر یہ ہے کہ عورت سیرت کی خوب ہو، یعنی خوبصورت ایک بار نہیں ہوگی تو چلے گی، مگر خوبصورت ہونا اس کا ضروری ہے، یعنی کردار کریکٹر ہونا اچھا اس کا ضروری ہے. لیکن کہیں کہیں اسلام اس خوبصورتی کو بھی اہمیت دیتا ہے. اس میں سے امام رضا کی یہ حدیث امام فرما رہے ہیں کہ کسی کی عورت کا خوبصورت ہونا مرد کی جو ہے وہ خوش نصیب ہونے کی ایک دلیل ہے کہ مرد جو ہے وہ اس کا نصیب اچھا تھا. اور اپنے یہاں کہا بھی جاتا ہے کہ اگر کسی کی بیوی بہت اچھی مل جائے کہتے ہیں یار تمہارا نصیب اچھا تھا، یہ کہا بھی جاتا ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ عورت کے جو ہے وہ کیا ہے، نصیب کے اچھے ہونے کی دلیل ہے کہ اس کی عورت بھی خوبصورت ہو. البتہ خوبصورتی پر اسلام کب توجہ دیتا ہے، جو ہے وہ بہت ساری ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں. شاید پچھلے کلاس میں ہم یہ عرض بھی کر چکے ہیں، ایک حدیث آئی بھی تھی کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے صرف شادی کرتا ہے تو خوبصورتی بھی کیا ہے اسے آخر میں نہیں ملتی ہے، یا مال و دولت کے لیے کرتا ہے تو بھی پریشان رہتا ہے. یہ شاید گفتگو پہلے ہو چکی ہے کہ کبھی مال اور جمال کے لیے شادی نہ کرو، خوبصورتی اور دولت کے لیے شادی نہ کرو. اس لیے کہ عرض کیا تو شاید مثال دی تھی کہ ایک بیماری آ جاتی ہے، سب خوبصورتی ظاہر ہو جاتی ہے، ایک جو ہے وہ کیا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. ساری باتیں شاید عرض کی تھی، اور اس کے لیے منع بھی کیا گیا ہے خوبصورتی دیکھ کر کے شادی نہ کرو. اور ہم نے خود بھی مشاہدہ کیا اپنی زندگی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے واقعا صرف خوبصورتی کے لیے شادی کیا تھا وہ آج رو رہے ہیں. روز جو ہے وہ کیا ہے تھپڑیایا جا رہا ہے بیوی کے ہاتھ سے، روز 2-4 تھپڑ جو ہے وہ پڑ ہی جاتے ہیں بلا وجہ بھی. تو خوبصورتی دیکھ کے کریں گے تو مصیبت کیا ہے، مصیبت خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو خوبصورت بیوی نہیں لائے کچھ لوگ، خوبصورت مصیبت لے کر آئے ہیں. تو جو ہے وہ اسی لیے منع کیا کہ خوبصورتی کے لیے شادی نہ کرو، صرف خوبصورتی معیار نہیں ہونا چاہیے. البتہ ہاں مرد کی خوش نصیبی ہے کہ عورت خوبصورت ہونا، یعنی یہ نہیں کہ بالکل سفید آٹا ہو اس طریقے سے نہیں، سب ایک نان نقشے اس کے جو ہے وہ کیا چہرے کی بناوٹ اچھی ہو، پیشانی چوڑی ہو، آنکھ جو سیاہ ہو جیسا امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، جو ہے وہ بھویں اچھی ہو، ہوٹ اچھی ہو، بس ایک سلیقے کا جو ہے وہ بدن ہو، ایک سلیقے کا چہرہ، وہی خوبصورت ہے. خوبصورتی مطلب نہیں کہ جو ہے وہ بالکل انگریز ہو، نہیں فارنر، ایسا وہ خوبصورتی بھی نہیں ہے. خوبصورتی مطلب یہ کہ جس میں جو ہے وہ ملاحت پائی جاتی ہے، نمک پایا جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ جاذبیت پائی جاتی ہے، جس میں جو ہے کشش پائی جاتی ہے، وہ چہرہ خوبصورت مانا جاتا ہے، نہیں کہ جو ہے وہ صرف سفید ہونا. آج ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسی میں پریشان ہیں کہ ان کو بس جو ہے وہ کیا ہے خوبصورت ہے، خوبصورتی کا معیار کیا ہے سفید. اس کا الٹا بھی ہے، بیوی خوبصورت لا تو شوہر مار کھاتا ہے، اس کا الٹا بھی ہے. کوئی لڑکیاں بھی جو ہے وہ پاگل رہتی ہیں اس ایج میں جا کر کے، بہت خوبصورت ہو سکتا ہے ہماری ویڈیو بہت ساری جو ہے وہ لڑکیاں اور عورتیں بھی دیکھتی ہیں، اس لیے جو ہے وہ کچھ اس طریقے کی باتیں بھی ضروری کہ یہ لوگ بھی دیکھتی ہیں، کمنٹ بھی کرتی بہت ساری خواتین اس کو. تو جو ہے وہ اب بہت ساری لڑکیاں بھی یہ غلط قدم اٹھا لیتی ہیں کہ جوش میں ہے، مثلا جو ہے وہ اس ایج میں ہے کہ جہاں بہت کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، صرف دکھائی دیتا ہے. تو خوبصورت لڑکا دیکھ لیا جو ہے بہت خوبصورت سفید جیسا، پتہ چلا وہ بھی جو ہے ان کو روز 2 تھپڑ مار رہا ہے. ایسا ہو رہا ہے روز جو ہے وہ کیا ہے بس وائلنس ہے گھر میں بس، اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ بہت خراب بات ہے. تو خوبصورتی جو ہے وہ معیار نہیں ہے، خوبصورتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ معیار خوبصورتی نہیں ہے، معیار کردار ہے، لڑکے کا بھی لڑکی کا بھی، دونوں کا.
یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو مطلب صرف آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف لڑکوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اچھی کردار والی لڑکی ڈھونڈے، نہیں، لڑکیوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی کردار کا اچھا لڑکا دیکھیں، نہیں کہ جو ہے وہ خالی خاندان بڑا ہے، خوبصورت ہے، پیسے والا ہے کر لیں، وہ بھی پچھتاتی ہے بات، بہت پیسے والے کے ساتھ کر کے بھی پچھتا رہی ہیں لڑکیاں، بہت خوبصورت کے ساتھ بھی کر کے پچھتا رہی ہیں، نہیں، نیک کردار کے ساتھ کریے، متقی پرہیزگار کے ساتھ کیجیے۔ اگر لڑکا جو ہے متقی پرہیزگار نیک کردار جو ہے وہ لڑکی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ بھی سکون سے ہے، اگر لڑکی جو ہے وہ اپنا ہمسر، اپنا شوہر، اپنا ہسبینڈ جو ہے وہ کیا ہے لاتی کسی با کردار کو، نیک کو، پرہیزگار کو، تو وہ بھی اطمینان اور سکون میں ہے۔ ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرمایا کہ جس وقت تم کسی عورت کی خاصگاری کرو تو اس کے بالوں کی نسبت دریافت کر لو، کیونکہ بالوں کی خوبصورتی بھی نصف حسن ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، فرمایا کہ جب کسی کے لیے جاؤ ہاتھ مانگنے لیے کہیں تو اس کے بال کے بارے میں ضرور دریافت کرو عورت کے۔ امام نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ آدھا حسن عورت کا کیا ہے، اس کے بالوں میں ہے۔ ابھی تک تو شاید ایسا نہیں کوئی مورد پیش ہے، مطلب یہ شاید امام یہ فرمانا چاہ رہے کہ وگ نہ لگاتی ہو عورت، وگ یوز نہ کرتی ہو، مطلب بال اس کے کیا ہے قدرتی ہوں، اچھے بال ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ آدھی خوبصورتی عورت کی کیا ہے، اس کا اچھا بال ہونا ہے، مطلب بال جو ہے وہ پتہ کر لو پہلے سے۔ اگر اجازت ہے تو ایک روایت جلدی جلدی پڑھ لیں تاکہ یہ والا پیج ختم ہو جائے تو یاد کرنے میں دشواری نہ رہے پھر ہم کو۔ بسند معتبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سب سے بہتر وہ جس کی اولاد زیادہ پیدا ہوتی ہے، شوہر کی خیرخواہ اور صاحب عفت ہو۔ یہ بات پہلے بھی کی جا چکی ہے کہ جن کے اولاد زیادہ وہ عورت نگاہ اسلام میں رسول اللہ کی نظر میں وہ اچھی ہیں، اور فرمایا کہ شوہر کی خیرخواہ ہو، اچھا چاہنے والی۔ شوہر 100 روپے کما کے لا رہا ہے، وہ چاہے کہ 25 روپے جو ہے وہ اس میں سے بچا کر رکھ دے برے وقت کے لیے، یہ خیر خواہی ہے۔ یا یہ کہ خیر خواہی اور بھی ہو سکتی ہے کہ شوہر نے ایک چیز لا کے دے دی ہے تو اس کو کیا ہے برباد نہ کرے، اس کا صحیح جو ہے استعمال کرے، اس کا رکھ رکھاؤ جو ہے وہ صحیح کرے، مثلا کسی چیز کی بربادی نہ ہو۔ ایک سامان گھر میں آ کے مثلاً جو ہے مثلاً 20 پیکٹ اکٹھا جو ہے وہ شوہر نے جو ہے وہ بسکٹس لا کے رکھ دیے کہ چلو مہینے بھر کا ہے، اب یہ نہ ہو کہ مہینے کی جو ہے وہ 20 تاریخ تک ہی جو ہے وہ 20 پیکٹس بسکٹ جو ہے وہ سوہا ہو گئے۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایسی بہت ساری مثالیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ مطلب ہر وہ چیز کو جو شوہر لا رہا ہے تو اس کو سلیقے سے رکھنا، سلیقے سے استعمال کرنا ہے، اتفاق اور جو ہے وہ کیا ہے بہت سمجھداری سے، تاکہ جو ہے شوہر کی خیر خواہ سمجھ میں آئے، یعنی شوہر کے لیے ویل وشر ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب سلیقے سے استعمال کرے گی چیزوں کو تو شوہر کو دوبارہ پھر ان چیزوں کو خرید کے لانا نہیں پڑے گا، نہیں لائے گا تو اس کا جو ہے وہ کیا ہے پیسہ بچے گا، اور جو ہے وہ یہ اس کے لیے خیر خواہ ثابت ہوگی۔ خیر خواہی کے بہت سارے جو ہے وہ کیا ہے مطلب ہو سکتے ہیں، اور خود صاحب عفت ہو، خود کیریکٹر کی کیا ہو بہتر ہونی چاہیے، خود جو ہے وہ کردار کی اچھی ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ کیا ہے شوہر کو مصیبت میں نہ ڈالے اپنے کیریکٹر سے، اپنے اعزاء و اقربا میں عزت رکھتی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر صاحب عفت ہوگی، کردار کی اچھی ہوگی تو اعزاء و اقربا میں، اپنے رشتہ داروں میں اس کی عزت بھی ہوگی، اپنے شوہر سے دبتی ہو اور اپنے شوہر کے لیے بناؤ اور اظہار و بشاشت کرتی ہو۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اپنے شوہر سے دبتی ہو یعنی اپنے شوہر کا احترام کرتی ہو، اپنے شوہر سے کم از کم تھوڑا سا جو ہے وہ کیا ہے مہذب رہے، نہیں ہے کہ جیسے بیٹے کے اوپر حاوی رہتی ویسے شوہر کے اوپر۔ کئی بار ہوتا ہے نا امیر علی بھائی کہ کچھ بیویاں عورتیں جو ہے اس زمانے میں آپ کی جگہ جیسے اپنے بچوں کو ڈانٹتی ہیں ویسے اپنے شوہر کو اسی ٹون میں ڈانٹ دیتی ہیں۔ امام فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے، شوہر سے الگ گفتگو کا انداز ہو، بچوں سے الگ ہو، البتہ بچوں کو نہیں ڈانٹنا چاہیے۔ اگر واقعا شرعاً آپ دیکھیں تو بچوں کو بھی ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے، مگر یہ کہ صرف ایک جگہ جہاں کہا گیا کہ بچوں کو مارو بھی اگر وہ یہ کام نہ کرے، کب؟ نماز کے لیے۔ غیروں سے ہاں اپنے شوہر کے لیے بناؤ کرے، میک اپ کرے، کس کے لیے؟ شوہر کے لیے۔ پتہ چلا شوہر بیچارہ جو ہے وہ 50 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہے، روز جاتا ہے اپ ڈاؤن کرتا ہے، 50 کلومیٹر جو ہے آفس سے بائک چلا کر آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تھکا ماندہ، بیوی جو ہے پتہ چلا جو ہے وہ 3 دن سے نہائی نہیں ہے، بالوں میں کنگھی نہیں ہے، کپڑے وہی ہے جو 3 دن پہنے تھے۔ شرعاً جو ہے وہ قباحت ہے، شرعاً اسلام اس کو کیا ہے منع کرتا ہے، اور ایسی عورت کی تنبیہ کرتا ہے کہ بناؤ سنگا کر، اس کے لیے میک اپ کر کے اپنے شوہر کے لیے، صرف شوہر کے لیے۔
جی ہاں، گندگی سے خود برکت چلی جاتی ہے. صفائی اگر نصف ایمان ہے، بہت اچھی بات آپ نے کی، صفائی اگر واقع نصف ایمان ہے احادیث کی روشنی میں، تو نصف ایمان اس لیے میرے لیے کہ برکت ہوتی ہے صفائی سے گھر میں. اسی لیے کہا گیا کہ جو مکڑی کے جالے گھر میں نہ رہے، گندگی نہ رہے گھر میں، تاکہ برکت ہوتی رہے. غیروں سے حیا کرے اور عفت کو کام ملا ہے. غیروں سے کیا ہے؟ پردہ کرے، حجاب کرے. گھر کا نوکر، اس سے کوئی پردہ نہیں ہے. آپ چلے جائیے پردہ ہے. مولانا چلے جائے تو اور بڑا پردہ ہے. اب ہمارے جاننے والوں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے نوکر جو ہے وہ محرم بنا ہوا ہے. نوکر نامحرم ہے. جیسے ہم نامحرم ہے، یہ نامحرم ہے، یہ نامحرم ہے، یہ نامحرم، ویسے نوکر بھی نامحرم. آپ نے بھی ایسا محسوس کیا؟ کچھ فیملی میں ہے ایسا، نوکر ہے تو صاحب اس سے پردہ ہی نہیں کوئی. یہ نہیں ہونا چاہیے. نامحرم بہرحال نامحرم ہے. اور غیر قوم کو تو اور احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ آپ کی باتوں کو، آپ کے کردار کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، آپ کی شریعت کو، آپ کے دین کو. آپ برابر اس کے سامنے بے پردہ رہیں گے تو وہ سوچے کہ ان کا دین یہی ہے، ان کا مذہب یہی ہے. یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. شوہر کا کہنا سنے اور اس کے حکم کو مانے، اور جب شوہر اس سے خلوت کرے تو کوئی مذائقہ نہ کرے. یہ ایک بہت خاص پہلو کہ شوہر کا کیا کرے؟ کہنا مانے. خود آرڈر نہ چلائے بلکہ شوہر کو جو ہے وہ کیا کرے؟ اس کی باتیں مانے. قرآن نے بھی جو ہے اس سلسلے میں باقاعدہ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء. قرآن نے پہلے دن اعلان کر دیا کہ مرد جو ہے وہ حاکم ہے عورت کے اوپر. دیکھیے وہیں خرابی پیدا ہوتی ہے. ویڈیو شاید تھوڑا طولانی ہو جائے. وہیں خرابی زیادہ پیدا ہوتی ہے جہاں جو ہے وہ کیا ہے، بجائے مرد کے عورت حاکم ہو جاتی ہے. انہی گھروں میں زیادہ خرابی ہے جہاں کیا ہے، مرد نہیں بلکہ عورت حاکم ہو جاتی ہے. وہ فیصلے لینے لگتی ہے گھر کے. مگر ایک عورت کو واقعا اللہ نے بہت بڑا صلاحیت بنایا ہو وہ الگ بات ہے. وہ کبھی ہوتا ہے ایسا، مرد کے اندر وہ صلاحیت ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن ایک عورت واقعا بہت زیادہ بریلینٹ ہو، بہت زیادہ جینئس، ٹھیک ہے، وہ لے سکتی ہے ڈیسیزن. لیکن عمومی طور پہ کہا گیا کہ نہیں، مرد جو ہے وہ کیا حاکم ہے عورت کے اوپر. عورت کو جو ہے وہ ڈیسیزن ماننا ہے، مرد نہ کہ جو ہے وہ اپنا آرڈر توڑنا ہے. اور جب شوہر اس سے خلوت کرے تو مذائقہ نہ کرے. جب جو ہے وہ شوہر چاہے تب جو ہے وہ کیا ہے، وہ خاتون اگر جو ہے وہ کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو منع بھی نہ کرے. اور اس کی خواہش میں حارج نہ ہو، یعنی کسی طریقے سے کوئی رکاوٹ اس کی خواہش کو پورا کرنے میں نہیں ہونی چاہیے، مگر شوہر کو مباشرت کے لیے مجبور بھی نہ کرے. یہ بھی ایک بڑا پہلو ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، مرد نہیں بلکہ عورت کیا ہے، زبردستی کرتی ہے. تو کہا کہ نہیں، تم یہ کام نہیں کر سکتے کہ تم جو ہے وہ شوہر کو مجبور، چونکہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. اس کو صبح اٹھ کر کے جو ہے مثلا 6 بجے اٹھ کر کے اپنے سارے کام دھام دیکھنے. تم کو غریب رہنا ہے. تم نے اپنے بچوں کو مثلا بھیج دیا 8 بجے اسکول، اس کے بعد تم بھی فری ہو، لیکن اس کو تو بیچارے کو صبح 8 بجے سے رات کو 8 بجے تک، 9 بجے تک. تو شوہر سے جو ہے وہ کیا ہے، زبردستی نہ کرو، اس کو مجبور نہ کرو. بعد اس کا فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سب سے بدتر وہ ہے کہ جو اپنی قوم میں ذلیل اور اپنے شوہر پر مسلط ہو. یہ جو بتایا گیا اس کا الٹا. ایسا قربا میں رشتہ داروں کو حیثیت نہ ہو. زبان کی بہت خراب ہو، ایسی بہت عورتیں ہوتی ہیں زبان کی بہت خراب ہے، جس کو جب چاہا کہہ دیا، جو چاہا بول دیا. ظاہر سی بات رشتہ دار ہمارا آدمی اس سے تپتا ہے، اس سے جلتا ہے کہ یار یہ بہت بدتمیز عورت ہے، یہ کام نہ کرو. اور بری عورت ہے امام نے فرمایا کہ وہ ہے کہ جس کے اس کے رشتہ داروں میں عزت نہ ہو، یا یہ کہ وہ کیا کرے، اپنے شوہر کے اوپر مسلط ہو جائے، حاوی ہو جائے وہ شوہر کے اوپر، وہ حکومت کرنے لگے. وہ بھی بری ہے. تمہاری عورتوں میں سب سے اس کے بعد فرمایا کہ اور یہ بھی ہے کہ بچے نہ جنتی ہو، بچے نہ پیدا کرتی ہو. جیسے بہت ساری عورتیں ہیں جو یہ سوچتی کہ صاحب بچے پیدا کرنے سے مثلا جو ہے وہ جسم خراب ہو جاتا ہے، یا بقول معروف فگر خراب ہو جاتا ہے نا. کئی چیزیں کھول کے کہنی پڑتی ہیں. اسلام کہتا ہے کہ تم ہماری نگاہ میں تم بری ہو اگر تم یہ سوچ کے بچے پیدا نہیں کرتی ہو کہ تمہارا جسم خراب ہو جائے گا. ہماری نگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تم اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا ہے بہت اسپیشل سمجھو، لیکن ہماری نگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو کوڑی کیوں؟ اس لیے کہ تم اس لیے بچے نہیں پیدا کر رہی ہو کہ تمہارا فگر خراب ہو جائے گا، تمہاری زندگی خراب ہوگی، تمہارا جسم خراب ہو جائے گا. تم ذمہ داری نہیں نبھانا چاہ رہی ہو. بہت ساری لڑکیاں اس لیے بھی بچے نہیں پیدا کرتی ہیں کہ کون آفس کا کام چھوڑ کر کے بچوں کو پالے. ہماری جاب میں رکاوٹ ہوگی، ہمارے جو ہے وہ کیا ہے ہماری ترقی میں رکاوٹ ہوگی. یہ سب کے لیے اسلام منع کرتا ہے. کینہ مار ہو وہ عورت جو مثلا جس کے دل میں کینہ ہو. شریعت نے کہا یہ بدترین عورت جس کے دل میں کیا ہو، کینہ ہو دوسروں کے لیے، جلن ہو، حسد ہو. البتہ اللہ نے عورتوں کے دل میں زیادہ رکھا بھی ہے جلن اور حسد.
آپ دیکھیے کہ جتنا جو ہے وہ عورتوں کے اندر جلن ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کسی کے گھر چلی جائے کوئی اچھی چیز دیکھ کے آ جائے، گھما پھرا کے وہ شوہر سے کہی دیں گے ان کے یہاں یہ چیز آئی ہے، یہ مناسب نہیں، وغیرہ وغیرہ ایسی بہت ساری بدکاری کی پرواہ نہ کرے، مثلا جو ہے وہ بالکل سب سے فرینک، شریعت نے کہا کہ یہ بدترین عورت ہے۔ جب شوہر موجود نہ ہو تو دوسروں کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کرے، جب شوہر آ جائے تو وہ پردہ نشین بن کر بیٹھ جائے، اس کی بات نہ سنے، اس کی اطاعت نہ کرے۔ یہ سن لیجیے، یہ آخری جملہ ہے۔ جب شوہر نہ رہے تو دوسروں کو دکھانے کے لیے میک اپ کرے، جب شوہر آ جائے تو شریف بن جائے، گھر میں بجائے وہ بنٹن کے بیٹھ جائے کہ ہم سے کسی مطلب ہی نہیں، دنیا تم جانتے نہیں۔ یہ اسلام آیا، اسی کو عورتیں ہیں۔ اسلام دیکھیں کبھی کوئی بات ایسی نہیں کہتا کہ جو مثلا خارج میں محقق نہ ہو، یا جس کا ہونے کا امکان نہ ہو، یا جو ہو نہ رہا ہو، یا جو ہوا نہ ہو۔ اسلام کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہتا۔ اسلام نے یہ بات کہی ہے، اس کا مطلب یہ ایسا ہو رہا ہے، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تاکہ جو ہے وہ ایسی عورت بھی بری ہے کہ جو شوہر کے لیے کیا کرے، میک اپ تو نہ کرے، دوسروں کے لیے میک اپ کرے، جب شوہر آئے تو وہ کیا ہے، آرام سے بن ٹن کے بیٹھ جائے، خدا حافظ۔ گفتگو طولانی ہو گئی، ہم نہیں چاہ رہے تھے اتنی لمبی، حالانکہ اتنی لمبی ویڈیو بھی بعد میں دشواری پیدا کرتی ہے، لوگ بھی نہیں سنتے۔ اس کے بعد سننے، اس کی بات نہ سنو اور اس کی اطاعت نہ کرے، یہ بھی بری ہے۔ اور جب شوہر اس سے خلوت کرے تو تند شیر کی مانند اس کے ارادے میں خارج ہو، اس کا عذر بھی قبول نہ کرے، اور اس سے جو حق تلفی ہو جائے اسے کبھی نہ بخشے۔ یعنی جو ہے وہ وہی بات کہ بیچارہ مرد جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے، یہ منع کرے، اس سے جو ہے وہ کیا ہے، جب وہ ہم بستری کی خواستگاری کرے اور ہم بستری کی جو خواہش کرے تو اسے شیرنی کی طرح لڑنے لگے کہ نہیں یہ نہیں، یہ بھی شریعت منع کرتی ہے۔ اور جو ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے یہ ساری چیزیں منع کی گئی ہیں کہ جو کسی طریقے سے شوہر کے لیے حائل ہو رہی ہیں، حارج ہو رہی ہیں، اور جو ہے وہ کبھی شوہر اگر کوئی غلطی کر دے، کوئی حق تلفی کر دے تو پھر شوہر کو معاف نہ کرے۔ یہ بھی آخری جملہ ہے کہ اگر اسے کوئی حق تلفی ہو جائے اور اسے بخشے نہیں تو یہ عورت نگاہ اسلام میں، نگاہ امام میں، نگاہ معصوم میں کیا ہے، بدترین عورت ہے۔ اللہ ہم سب کو دنیا کے شر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کی خواتین کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے اعمال کو پروردگار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، محمد وآلہ